अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है और साथ में कहा है कि जो PTI के अरकान है वो इस्तीफ़ों की वापसी के लिए स्पीकर से रब्ता करें। अब उस पर वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये कहा है कि ये इस पर जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है ये लाहौर हाई कोर्ट कर सकता है, लेकिन स्पीकर को हिदायत जारी नहीं कर सकता। स्पीकर के अपने इख्तियारात हैं, इस पर भी बात करेंगे आगे चल कर कि स्पीकर के क्या इख्तियारात हैं। दूसरी जानब अगर बात करें मेयर कराची के हवाले से, तो PTI ने कराची के मेयर के लिए जमात इस्लामी की गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया है और जमात इस्लामी से हाफिज नईमुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि फिर डिप्टी मेयर जो है वो हम PTI का ले सकते हैं। इस पर पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज़ हो और हम उस पर पैनल में गेस्ट लें, डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से ऑडियो लीक्स पर कमीशन बन रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इसमें फिर चीफ जस्टिस साहब की राय भी नहीं ली गई, क्या कहेंगे? लेकिन जी अब ये वक्त आ चुका है कि ऑडियो लीक्स को कानूनी हैसियत दी जाए। आपको मैं थोड़ा सा माजी में अगर ले जाऊं तो सैफुर रहमान साहब और जस्टिस मलिक कयूम साहब के साथ SGS कोटेन का मुकदमे में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के मुकदमात फ़ोन पर मुबैना तौर पर गुफ्तगू हुई जो लीक हुई, और सैफुर रहमान साहब वही हैं जो बाद में मुस्लिम लीग के बाद में सेनेटर भी हुए। बहरहाल मामला जो हुए वो उसके बाद वो एहतसाब अदालत तक पहुँचे और वो उसका कोई आखिरकार कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला। लेकिन अब इतने सारे मुबैना ऑडियो लीक्स हैं और जितने सारे मामलात हैं वो सारे के सारे आपकी मुल्की सालमियत के लिए बड़ा ख़तरा बन गए हैं। और जिस तरीके से मैं हमेशा 5th जनरेशन वॉर कहता हूँ, ये भी दहशत गर्दी की एक फॉर्म बन चुकी है। और ये डीप फेक के अलावा ये जो मुबैना तौर पर इसको ये बिल्कुल रद्द भी नहीं कर सक रहे और बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह पर निकली हैं। अब इसको कानूनी हैसियत दे दी जानी चाहिए और इसके अंदर जिस तरीके से जस्टिस फायज ईसा साहब की सरबराही के अंदर 3 रुकनी बेंच बना है, इसके ऊपर ये फैसले होने चाहिए और इसके अंदर उनके फोरेंसिक करके उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए कि अगर जिस तरीके से मोहतरमा यास्मीन राशिद की अगर ऑडियो निकली या बाकी मामलात निकले, एग्जैक्टली, और इसी तरीके से जिस तरीके से ऑडियो लीक जो खान साहब की निकली और उसके अंदर साइफर वाले मामलात थे और बाकी मामलात है, फिर उनके वो जो वहाँ की कांग्रेस वुमेन से उनकी डिस्कशंस हो रही हैं और पाकिस्तान को कभी वो लिंक करते हैं कभी एब्सोल्युटली नॉट करते हैं, ये सारी गुफ्तगू को जो है वो अब कानूनी हैसियत देने का वक्त आ चुका है। अब उसको जो है वो अदालत में उसके ऊपर फैसले होने चाहिए और उसकी एक हैसियत होनी चाहिए। उसके फोरेंसिक के बाद ये बात तय होनी चाहिए कि किसके ऊपर प्ली लगेगी और किसके ऊपर प्ली नहीं लगेगी। और इसको हम जो है वो अब बहुत ज़्यादा लिंगर नहीं कर सकते। ये मुबैना ऑडियो से बजाय अब जो है उसका फोरेंसिक करके उसको तय करना होगा कि ये वीडियो लीक कहाँ से वारिद हुई और किस तरह से हुई और फिर उसके ऊपर करार वाकई सजा होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, काजी फायज ईसा साहब सरबराही कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब से राय भी नहीं ली गई, क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, अब वहाँ पे ये मामला है, एक बेंच बना है और इस बेंच के ऊपर उन्होंने रखा है जिस बेंच में वो खुद नहीं शिरकत करना चाहते वो एक अलग बात है। अभी मामला ये बन गया है कि जिस तरीके से उन्होंने जो फैसले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे और जिस तरीके से पूरी अपोजिशन ने उनके फैसलों के मुतल्लिक कह दिया और यहाँ तक भी कह दिया कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो इस्तीफ़ा दें और जाएं, ये खुदा न खास्ता अजीब ही तर्ज की एक सियासत शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर कौन सा बेंच किसको तस्लीम करेगा और कौन किस बेंच को माना जाएगा और किसको मुस्तरद कर दिया जाएगा, या आने वाले वक्त में आने वाला वक्त ही बताएंगे। हसन मुर्तजा रहनुमा पीपल्स पार्टी ने हमें ज्वाइन किया है, सर वेलकम कहेंगे आपको शो में। सर मेयर कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि मेयर कराची के लिए PTI हाफिज नईमुर रहमान को सपोर्ट कर रही है और उन्होंने भी आगे से कहा कि डिप्टी मेयर के लिए हम PTI को जो है वो उनकी तरफ वो जाएंगे। तो आपकी पार्टी का क्या नैरेटिव है इस पर? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो यकीन रखती है अदबी अक्सरियत पर और कभी भी उन्होंने किसी का मैंडेट जो पीपल्स पार्टी वहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बाकी इत्तेहादों में हुकूमतें बनती रहती हैं, ये तो कोई नहीं है। अगर PTI का और जमात इस्लामी का इत्तेहाद होता है तो उनकी अक्सरियत होती है, तो उसमें पीपल्स पार्टी का ज्यादा बेहतर तो था कि अगर आप वहाँ से कोई लोकल आदमी लेते जो कराची की सियासत को समझता, जो सियाको सबाक के साथ आपके साथ डिस्कस कर सकता। लेकिन उस पर मैं तो पार्टी का मौक़िफ़ ही दे सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अददी अक्सरियत पर यकीन रखती है, वो कभी भी किसी का मैंडेट चुराने की कोशिश नहीं करती।
अच्छा, उस पे वो हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि लोगों को उठाया जाए, इनके नंबर पूरे नहीं है और ये खरीदो फरोख्त भी कुछ हो, इस हवाले के इससे ऐसे भी खदशात हैं जमात इस्लामी को। देखें ये तो जो भी हारता है वो ये कहता है जी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, रिगिंग हो गई, प्री पोल रिगिंग हो गई, जैसे कि इल्जामात लगाए जा रहे थे। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जितना काम किया है, जितना हम आते जाते हैं तो देखते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर में उन्होंने किया है, जिस तरह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बेहतरी लाई है, एजुकेशन के हवाले से अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी छोटे छोटे अजला तक उन्होंने बना दी हैं। तो कोई लोग अगर अपनी तरक्की चाहते हैं और वो देख रहे हैं कि अपोजिशन में अगर हुकूमत बन भी जाती है तो एक बल्दियाती नुमाइंदा जो है वो किस हद तक वो अपोजिशन अफोर्ड कर सकता है कि उसको फंड्स भी ना मिल रहे हों, उसके काम भी ना हो रहे हों। हालांकि ये हर आदमी का जमहूरी हक है। हम पंजाब में हैं और मैं जब देखता हूँ कि हमारे हलकों में काम नहीं होते तो बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा सर, इम्पोर्टेंट सवाल ये बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट की जो नोटिफिकेशन मुअत्तल जो हुई है, डी नोटिफिकेशन का जो मामला हुआ था 72 अराकीन का, उसमें बताइए कि सर आप क्या मामला बनेगा कि लाहौर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन मुअत्तल कर सकती है, अब स्पीकर साहब क्या करेंगे सर? देखिए वो स्पीकर साहब की सवाबदीद है जी। जब उन्होंने रिजाइन मंजूर किए हैं तो मेरा ख्याल है कि उस पे अदालतों को भी चाहिए कि वो ये चीज देखे कि यहाँ पर हाउस के अंदर उन्होंने स्पीकर को इस्तीफे पेश किए और फिर उस पे प्रोटेस्ट करते रहे कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे, हमें ये नहीं किया जा रहा। अब ये कोई बिल्कुल ही अजीब सा है कि हर बात पे यू टर्न जी, अगले पैर दे दो। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना। उनको बार बार टाइम दिया कि आप वापस आ जाए, जब वो नहीं आए तो वो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। उस पे अब वो कोर्ट के पीछे कभी छुपते हैं, कभी कहीं जाके छुपते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रही दरअसल कि वो क्या करना चाहते हैं, किस चीज में वो फंस गए हैं। वो समझ से बाला तर है, लेकिन ये सवाबदीद है स्पीकर साहब की कि वो अच्छा, उस पे कल सर वो पीटीआई के कल पीटीआई के एक जो है वो बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे, क्योंकि कानून दान भी हैं, उन्होंने कहा कि अब सिंपल बात ये है कि डी नोटिफिकेशन क्योंकि कालादम करार दे दी गई है तो अब सिंपल ये होगा। मैंने कहा था कि प्रोसीजर तो मुझे यही समझ आता है, क्योंकि हेयरिंग हुई थी, समाअत हुई थी, उन्होंने अपने रीजंस बताई थी तो एक्सेप्ट हो गया। अब जब एक्सेप्ट हो गया तो आप वापस तो असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए, मतलब एथिकली, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अब ये होगा क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आ गया तो वहां से अब सीधा ये जो है वो असेंबलियों में वारिद हो जाएंगे। तो आप क्या लगता है सर 72 के 72 जो है वो असेंबलियों में तशरीफ फरमा हो जाएंगे? ख्याल उनकी बात में कोई वजन है, क्योंकि उन्हें जो चीज अच्छी लगती है उस पर वो कहते हैं जी कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती। जो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती वो कहते हैं जी ये चैलेंज हो सकती है, और यही माजी में होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रीराइट नहीं किया जा सकता, उसकी तशरीह तो हो सकती है। बाकी वो बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं, मेरे से वो बेहतर समझते होंगे। मैं अपनी समझ के मुताबिक जो अर्ज कर रहा हूँ, मेरी समझ में यही आता है कि स्पीकर की अब उसमें जो उन्होंने उनके इस्तीफे मंजूर किए हैं वो डी नोटिफाई हो गए हैं, अब उनका कोई तुक नहीं बनता। तो आपके मुताबिक ये सही बात है कि जो स्पीकर को जो है वो हदायत नहीं दी जा सकती इस मैटर के ऊपर? नहीं, स्पीकर को किसी चीज की भी हिदायत नहीं की जा सकती जी। मतलब आर यू क्लियर ऑन इट कि वो उनको ये इस तरह का इतना आसान मैटर नहीं है? जी बिल्कुल जी। अच्छा, आप इम्पोर्टेंट बात सर मुझे बताइए कि मेरी थोड़ी यादाश्त कमजोर हो गई है या मुझे शायद चीजों को समझ नहीं आती। इन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और अमेरिका के साथ आपके मामलात बहुत सारे खराब कर दिए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वहां से जो बयान आ रहा है, जॉन बोल्टन ने कहा कि इमरान खान के साथ रवा सलूक पाक अमेरिका ताल्लुकात में रुकावटों और तनाव बढ़ाने का सबब है, और सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जाने चाहिए। मतलब आप वो फैसला करेंगे, पहले ये कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट और हमारे फैसले वो नहीं करेंगे। आगे भी सुना देता हूं, उन्होंने कहा पाकिस्तान में तशद्दुद अदम इस्तेहकाम का तसल्सल किसी के मफाद में नहीं। अब ये हमें बताएंगे सर, तो मुझे ये बताएं कि ये ज़ल्मे खलीलजाद कौन होता है और ये सारी बातें करने वाला, और पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर तो ये खान साहब ने ये यू टर्न कहते हैं सर, ये इसको ये 360 का टर्न कहते हैं। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये हमारी नौजवान नस्ल को
سمجھنا پڑے گا. تو نہیں سمجھ رہی نا سر, وہ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس میں بھی بہت بڑی حکمت والی بات کی ہے. سر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑے گی. یہ آپ جو خودکش ہوتا ہے اس کا برین واش نہیں ہوتا, اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں مرنے جا رہا ہوں اور میں نے مرنا ہے, لیکن وہ سوسائیڈل اٹیک کرتا ہے. سر مجھے سر آپ یہ سمجھائیں, چلیں اسی عوام کو سمجھا دیں کہ سر انہوں نے امریکہ کے متعلق کیا کیا کہا تھا, انہوں نے فورن پالیسی کی کیسے کیسے معاملات کی ڈائریکشن خراب کی تھی, آپ ہی بتا دیں سر. یہ جس طریقے سے آپ تو مکر گئے سب باتوں سے. دیکھیں یہ تو پوری قوم نے سنا. ہماری فورن پالیسی تو جو تھی وہ جلسوں میں ڈسکس ہوتی تھی. ہماری فورن پالیسی پہ تنقید تو جلسوں میں ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے تو بلاول بھٹو کے اوپر اتنی تنقید کی ہے, جو تعلقات انہوں نے بہتر کیے تھے, جو بلاول بھٹو صاحب نے ساری جگہ جا کر, امریکہ کے اندر جا کر, مختلف لابیز کے اندر, مختلف گیٹس کے اندر سارے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے, ادھر رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کیے, شنگھائی کوآپریشن میں بھی گئے, سارے معاملات کو بڑے مستحکم طریقے سے باتیں سیٹل کی. تو یہ وہ نہیں دیکھتے اور اس کے اوپر انہوں نے کرٹیسزم کیا اور خود جا کے وہ جو ہے وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ رہے ہیں. سر میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ یہی سب سے بڑا ہے کہ امریکہ کی گود میں جو بھی بیٹھتا ہے اسے پہلا سبق ہی یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے امریکہ کو برا بھلا کہنا ہے, اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. آپ اگر, ہماری بڑی جذباتی قوم ہے جی, ہمیں آج ہم امریکہ کے خلاف نعرہ لگائیں, صبح ساری قوم کٹھی ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آج ہی اگر آپ نعرہ لگائیں کہ سب کو ویزا ملنے والا ہے تو سارے لائن میں لگے ہوں گے. اچھا سر, 9 مئی کے واقعے کے بعد جو بڑا سخت ایک ایکشن لیا گیا ہے جس کی ضرورت بھی ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کارکن اور جو جس طرح سے برین واش کی آپ بات کریں یہ سمجھ پائیں گے کچھ؟ سر آپ دیکھیں, جو بھی ان میں تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے, آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات سے قطع نظر ہمارا نوجوان کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے, یقیناً انہیں سیاست کرنی چاہیے, لیکن ان کے لیے ہمیں کوئی پروگرام دینا پڑے گا, ہمیں بتانا پڑے گا کہ یار آپ جہاں مرضی ہے سیاست کرو, لیکن تحقیق کرو, ریسرچ کرو, آپ دیکھو کہ کون آدمی آپ کے ملک کے ساتھ کھڑا ہے, کون آدمی آپ کے لیے, آپ کے مستقبل کے لیے کام کر رہا ہے. یہ جتنا کچھ کیا گیا ہے. آپ تو آئے تھے گراس روٹ سے اور آپ مجھے بڑے اچھی طریقے پتہ ہے 10-15 لاکھ روپے لگا کے آپ ہلکے سے جیتتے ہیں, آپ تو پیسے بھی نہیں لگاتے. اب میں آپ کو شیخ تو کہہ نہیں سکتا, لیکن عام طور پہ عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ 20-25 کروڑ جب تک نہ ہلکے پہ لگیں تب تک آپ جیت نہیں سکتے. مجھے یہ بتائیں سر, خان صاحب تو ابھی تک الیکٹیبلز کے اوپر ریلائے کر رہے ہیں, ان کے اوپر تو ابھی تک ان کو سامیاں ہی چاہیے اور بھاری موٹی سامیاں چاہیے, اس کے بغیر تو وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. سر ایک آدمی جو ہے, آپ نظریات پہ سیاست کر رہے ہو نا, آپ کی بنیاد ہوتی ہے. آپ اگر نیریٹو پہ سیاست کر رہے ہو نا, تو وہ نیریٹو اسی طرح ہی ہے, جب پٹ گیا تو گلی میں پٹ گیا. اچھا سر, خان صاحب کا نظریہ کیا ہے مجھے بتائیے. جماعت ہوتی ہے 9 مئی کو, آپ ایک ایسے جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اس طرح آپ کا رویہ ہو گیا. لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, کسی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, کسی کا کوئی ہینڈلر نہیں ہے, کسی بے لگام ایک بے ہنگم ہجوم کی شکل اختیار کر گیا. اچھا اب سر مجھے یہ بتائیں کہ امپورٹنٹ بات میں آپ سے پوچھ لوں کہ ایک نیا کمیشن بنایا جا رہا ہے اور آپ اس کو غور سے بھی دیکھتے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری صاحب کے کیس کے معاملے کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جج کی آڈیو لیک اور پھر جج مستعفی بھی ہوئے تھے, وہ کیس بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. پھر نواز شریف صاحب والا کیس بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. ابھی سر ایک بنایا جا رہا ہے, اس کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو اس کے جو 3 رکنی بینچ کا سربراہ بنایا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پھر دوبارہ سے ڈیوائیڈ نہیں کھیلیں گے, 14 ججز اس طرف اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس طرف؟ دیکھیں جی, ہم قطعاً کسی نہ کمیشن سے بھاگتے ہیں نہ کسی تحقیق سے بھاگتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ کمیشن بھی بنے, ان تحقیقات کا بھی کچھ ہو نا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی, اتنا بڑا کمیشن تھا, اس کی ایک رپورٹ آئی, اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا, اس کے لوگوں کو قرار واقعہ سزا مل جاتی, آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اصغر خان کیس کے اندر جو ہوا, جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کو توڑا گیا, اگر اس پہ کوئی کارروائی ہو جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اگر انہی کا 2018 کے الیکشن سے پہلے کا جو جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کیا گیا, جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو توڑا گیا, جس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, جس طریقے سے 4 سال
تک لوگوں کے بازو مروڑے گئے. اگر اس پہ کوئی کاروائی ہو جاتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اچھا سر، کرپشن کے آخری سوال. کرپشن کے بیانیے میں سب سے بڑا نام تھا احد چیمہ، دوسرا نام تھا فواد حسن فواد. اب اتنا بڑا بیانیہ کھیلا گیا کہ پوری بیوروکریسی کو یوز کرتے ہوئے سارا انفراسٹرکچر جنہوں نے ڈیولپ کیا، میں تو اپریشیٹ کروں گا احد چیمہ کو بھی اور فواد حسن فواد کو بھی، جنہوں نے بہت انفراسٹرکچر پہ کام کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نیب نے کہا کہ اب ان کے لیے کوئی بددیانتی پہ مبنی کوئی ریکارڈ ہی نہیں نکلا اور وہ کلیئر ہو گئے. تو مجھے یہ بتائیں سر، خان صاحب نیب استعمال نہیں کرتے تھے اور اب بھی نیب اسی طرح استعمال نہیں ہو رہی، آپ کیا کہتے ہیں؟ سر نیب استعمال ہوئی، نیب استعمال ہوئی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب تو وہ نیب تو اب نیب ہی نہیں ہے. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ قوانین تبدیل نہ کرو، یہ نیب کا جو کالا قانون ہے اسے رہنے دو، آپ کو جیل سے آوازیں آئیں گی کہ اس کو تبدیل کر دو. سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ عمران خان ہے. نیب کے جتنے قوانین تبدیل ہوئے اس میں تو عمران خان کو فائدہ پہنچا. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ابھی تک بات کر رہے ہیں نا کہ نیب کو ختم ہو جانا کوئی آصف علی زرداری کا کیس فارغ ہوا ہے، کوئی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا فارغ ہوا ہے، کوئی بی بی فریال تالپور صاحبہ کا فارغ ہوا ہے، کوئی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا فارغ ہوا ہے. کون سا ہمارا کیس ہے جو نیب کے اس قانون بدلنے سے ختم ہو گیا ہے؟ سارے فوائد جو ہیں وہ تو لے رہا ہے عمران خان، اور ہے جی کہ انہوں نے نیب ختم کر دی. بھائی عمران خان پہ جو 60 ارب کا کیس ہے وہ کسی نیب کا بنایا ہوا نہیں ہے. اچھا بریک لے لیتے ہیں سر، آپ ہی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو اور تھے سی جے پاکستان، وہ سی جے صاحب کے حکم پر انگلینڈ سے وہ جو پیسہ آیا جمع کروانا تھا وہ انہوں نے اسے نہیں دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حسن مرتضیٰ رانوا پیپلز پارٹی موجود ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن مرتضیٰ رانوا پیپلز پارٹی اور ہمیں جوائن کیا ہے اجمل وزیر صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اجمل وزیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. سر بتائے گا کہ آپ کی یہ جو سابقہ پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس میں یہ کیا ہلچل چل رہی ہے؟ لوگ بکھرتے جا رہے ہیں پتوں کی طرح، اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ پارٹی ختم ہو رہی ہے یا پھر ایک مشکل ٹائم ہے پی ٹی آئی کا ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں میں تو آج اپنی پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ چکا ہوں. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ مجھے تو اپنا پتہ ہے، دوسروں کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیوں چھوڑ رہے ہیں یا کیا وجوہات ہے، اور وہ جو بھی چھوڑ رہا ہے وہ بتا رہا ہے. میرا مسئلہ تھوڑا سا بالکل ان سے الگ ہے. جی سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کے علم میں ہو یا نہ ہو، میں وہاں خیبر پختونخوا میں میرے پاس میں ایک تو یہ جو مرج ڈسٹرکٹ ہے جو فاٹا ایکس فاٹا تھا، اس کا بھی میں انچارج وزیر تھا، اور دوسرا میں خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان تھا، اور ایٹ اے ٹائم انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بھی میرے پاس تھی. تو اس وقت یہ ہوا کہ میرا جو ہے نا انہوں نے ایک ایک آڈیو لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، لے کر آ گئے، اور اس پہ وہ جس طرح کا وہ تھا، اور میں سب سے پہلا وکٹم ہوں اس جیلی آڈیو کا. تو جب یہ ہوا تو میں نے اس دن پریس کانفرنس کیا. میں نے کہا دیکھیں ہمارے خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ بھائی جس کے اوپر الزام لگے چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو اس کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور اس کو فیس کرنا چاہیے جب تک کہ وہ گلٹی نہ ہو وہ یا کلیئر نہ ہو. تو میں نے کہا کہ میں تو اسی طرز پہ چلوں گا. اچھا سر، میں یہ آپ ہی کی انہی باتوں پر آتا ہوں. مطلب آپ کا یہ جو پوائنٹ مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بنیاد کے اوپر کیا، آپ کو یہ لگتا نہیں ہے. سر میں ابھی حسن صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں. سر مجھے یہ حسن صاحب میری بات تو سن لینا. جی جی آپ میری بات تو سن لینا. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو نا میں اس بات پہ آ رہا ہوں نا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے پوری بات. ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا. اس کے اوپر میرے لیے صوبائی حکومت نے کمیشن بنا دیا. اس کمیشن کو 1 مہینے کا ٹائم گیا، 1 سال کمیشن پہ گزارا گیا. 1 سال کے بعد انہی کی حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت میں اعلان کیا کہ میں بے قصور تھا، میرے فرینزک اور یہ ساری چیزیں انہوں نے خود ٹی وی پہ آ کر پریس کانفرنس کر کے بتا دیا. اس کے بعد میں کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 2 سال تک میں ویٹ کرتا رہا کہ چونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جو گلٹی اور یہ وہ فلانا ڈنگنا. اس کے بعد میں ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن وہ میری ذات کی بات تھی بیکاز کہ اس وقت میں نے پارٹی نہیں چھوڑی.
اس کے بعد مرکزی حکومت ختم ہو گئی، میں نے پارٹی نہیں چھوڑی، اس کے بعد صوبائی حکومت ڈیزالو ہو گئی، میں نے نہیں چھوڑی پارٹی. بٹ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دو راستے تھے. یہ راستہ تھا، یہ راستہ تھا، ایک یہ راستہ تھا کہ میں چھپ کر بیٹھ جاؤں. چھپ کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آدھا رضامند ہو اس چیز سے. اگر آپ نے بات کرنی ہے، کنڈیم کرنا ہے. اور اجمل صاحب میں نے اس کے اوپر آپ سے لمبی گفتگو کرنی ہے. میں ابھی ایک پوائنٹ آپ سے لے کے پھر میں ذرا حسن مرتضیٰ سید صاحب کے پاس چلتا ہوں. حسن صاحب فرمائیے گا، جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی، بہت سارے معاملات بھی تھے، پارٹی کے اندر بھی معاملات تھے، انہوں نے برداشت کیے، لیکن 8 مئی کے بعد ان سے برداشت نہیں ہوا معاملہ 9 مئی کا. آپ سر اب یہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ان کو تحفظات بھی دیکھے ہیں، پارٹی کے اندر بہت سارے ڈسٹربنس ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جس ٹائم پہ بات آ جاتی ہے نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کے اوپر، سر جب تب اس کے بعد جو ڈی نوٹیفیکیشن والا معاملہ آ رہا ہے، تب سر اسپیکر صاحب کے پاس یا حکومت کے پاس ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ ان سارے کے سارے جو وہاں سے پارٹی سے ڈی نوٹیفائی ہو گئے یا جو پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں تو دوبارہ سے آ کر نیشنل کنسنسس کی طرف آئیں؟ دیکھیں جی، آپ نے یہ 2 سوال ہیں. گزارش یہ ہے، میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیاست ہر آدمی کا بنیادی حق ہے. جی سر. اور اس کا یہ بھی بنیادی حق ہے کہ وہ جس نظریات کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جس سوچ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسے کھڑا ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی نیشنل انٹرسٹ میں یا کسی لیے بھی وہ پارٹی چھوڑتا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. اس ملک کے اندر جو قابل مذمت چیز ہے وہ یہ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ. میں تو کہتا ہوں کہ جنہوں نے 2018 کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کی وہ مجرم ہیں، انہیں آج بھی قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. جن لوگوں نے 2002 کے اندر پیٹریوٹ بنائی اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو توڑ کر اس کا سنگل لارجسٹ جو اس کی پوزیشن تھی اس سے اس کو نیچے لایا گیا، اس کی مذمت اور اس کے مجرموں کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. اور اسی طرح ہمیں 2008 2013 اور 2018 تک آنا چاہیے. ہم بہتری کی طرف تب جائیں گے. پوائنٹ ٹیکن سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. اچھا اجمل صاحب مجھے آپ فرمائیے گا کہ اس طریقے سے جو آپ نے پورا معاملہ آپ نے رکھا ہے عوام کے سامنے اور پوری اس پریس کانفرنس میں رکھا ہے، میں آپ سے مزید اس ڈیٹیلز کے اندر جانا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں پنپ رہی تھی، بہت سارے دل میں تھی. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب کی جو لیڈرشپ کے اندر کافی سارا گیپ آ گیا تھا اپنے سارے لوگوں کے ساتھ؟ وہ یہ تھی کہ خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے، وہ ہمارے صوبے سے بھی کچھ لوگ تھے اور جو صوبے کی قیادت بھی کر رہے تھے، ان میں سے کوئی تھے، ظاہر گورنمنٹ کے اندر جو لوگ تھے، تو وہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کی لیگ پولنگ، بیک بائٹنگ اور ایک مقابلہ. میں نے جس دن سے میں نے 2018 میں 18 جولائی کو میں نے جوائن کیا. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ میرا وہ آپ کلپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب میں اور خان جوائننگ کر رہا تھا تو اس وقت یہ ریکارڈ کی بات ہے. خان صاحب نے کہا کہ اجمل آپ نے بہت دیر کر دی، آپ آ جاتے ہم آپ کو ٹکٹ دے دیتے. یہ وہ کیونکہ 25 جولائی کو الیکشن تھا 2018. میں 6 دن پہلے گیا. میں نے کہا خان صاحب میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے پہلے بھی کہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ میں نام اس چیز میں نہیں لکھوانا چاہتا تھا کہ بھائی کل کو کوئی یہ کہے کہ میں نے ٹکٹ کی خاطر پارٹی کو جوائن کیا. ٹھیک ہے، میں اس لیے جوائن کر رہا ہوں کہ یار اس ملک میں جو حالات ہم نے دیکھے ہوئے تاکہ آپ پرائم منسٹر بنے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں تاکہ اس ملک کا تقدیر بدلے. تو اس کے بعد میں نے وہاں پہ ٹکٹ وکٹ کے لیے نہیں، اس کے بعد جو ذمہ داریاں اس نے دیے وہ 2-3 ذمہ داریاں اس نے دیے صوبائی لیول پہ، وہ میں نے بخوبی اچھے طریقے سے کیا. اچھا مسئلہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ جس طریقے کے لوگوں کو آپ کے ساتھ یا آپ کے اوپر بٹھایا گیا تھا وہ خود کام کرتے نہیں تھے، وہ دونوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. اب ظاہر میں کام کرتا تھا، میں نظر آتا تھا، چیزیں ہوتی تھی، میڈیا کا بھی وہ تھا، میں انفارمیشن، تو یہ ساری چیزیں انہوں کا. اچھا سر، یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس پر رہنماؤں پر اور ٹکٹ ہولڈرز پر دباؤ تھا کسی قسم کا جلاؤ گھراؤ کرنے کے حوالے سے؟ کیا دیکھیں، میں تو اپنی آپ کو ذاتی بات بتا دوں، مجھے جو ہے نا اس میں کوئی وہ نہیں ہے.
میرا بیسکلی اپنا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے، ٹھیک ہو گیا. جی وہاں پہ ہم نے دہشت گردوں کو اور وہاں پہ ہم نے خودکش حملوں کو، وہاں پہ حملے بھی ہمارے رشتہ دار اس میں شہید بھی ہوئے، ساری چیزیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی، ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہم نے اگر ان چیزوں کی یا پریشر اور اس پہ پالیٹکس، میں اپنی ذاتی بات کروں گا، دوسرا کا مجھے نہیں پتا ایکسپلینیشن، لیکن اگر میں نے یہ کرنا ہوتا تو میں کبھی بھی، میرا صرف ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 2 قانون ہے یا 1 قانون ہے؟ خان صاحب یہ کہتا تھا نا کہ 1 قانون ہونا چاہیے پاکستان میں، اور وہ بڑے کے لیے اور چھوٹے کے لیے. آپ مجھے بتائیں، میری آڈیو آتی ہے، جیلی آڈیو آتی ہے، میں 1 سال کمیشن بھگتتا ہوں، اس کے بعد میں کلیئر ہوتا ہوں. پاکستان میں اب تک آج کے دن تک کتنے آڈیوز آئیں، کتنے کے کمیشن بے شمار سر. ابھی چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس کے 3 رکنی بینچ کے اوپر پورا فرانزک کریں گے. آج یہ فیصلہ ہوا ہے، میں پچھلے 3 سال سے اس وجہ سے ذلیل ہوا ہوں. اچھا اب مجھے سر امپورٹنٹ سوالات میں آنے لگا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ سر آپ کا پوائنٹ بالکل کلیئر ہو گیا. آپ نے آپ ساؤتھ وزیرستانی کے تو لوگ ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑا، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جو کہ فرنٹ لائن کے اوپر ہیں، اور آپ نے فوج کو سب سے زیادہ عزت دی، اور فوج آپ سے عزت دیتی ہے. اچھا میں صرف ایک بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتا دیں، میں نے آج پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے. میں کل پشاور سے اسلام آباد آ رہا تھا تو سوابی کے مقام پر ہمارا ایک انٹرچینج بنا ہوا ہے کرنل شیر خان، تو میں اس کے نیچے سے گزر رہا تھا. مجھے کیا فیل ہو رہا تھا کہ یہ جو ہمارا قومی ہیرا تھا جس کے لیے ہم نے انٹرچینج بنائے ہوئے تھے، اس کے ساتھ کیا ہوا، مومنٹم کے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے. اچھا دوسری طرف انڈیا کے چینل کو میں دیکھتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ خدا نخواستہ، اور سر یہ کرنل شیر خان وہ ہیں جن کا انڈین بریگیڈ نے بڑا ان کو سلوٹ کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین چینل کہہ رہے تھے اس دن کہ جی پاکستان ختم ہونے جا رہے ہیں، ان کے منہ میں خاک. بٹ اب آپ مجھے بتاؤ پوری، اور سر یہ جملہ بھی کہا ہے پورا انڈین میڈیا شادیانے بجا رہا ہے کہ خان صاحب کی 8 مئی کے بعد والی حرکتوں کے بعد انہوں نے کہا جو کہا 5th جنریشن وار کے تحت جو کام ہم نہیں کر سکے وہ خان صاحب نے کر دکھایا. اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مسئلہ اب ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کیا بن گیا. یہ جو بات کر رہی ہے کہ جی پریشر ہے، فلانا ہے، دن ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے پاس 2 راستے ہیں. یا ہم یہ کریں کہ جناب والا اس وقت ہم یہ کر لیں کہ ہم چپ ہو جائیں، یا اس نیریٹو پہ جائے کہ ہم جو ہے نا اس کو کنڈیم بھی نہ کریں مثال کے طور پر. اور اگر پھر کنڈیم کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ریپرکشن پارٹی کی طرف سے وہ ہمیں پتہ ہے، تو پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس سر میں 2-3 پوائنٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتا ہوں. سر سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے، ایک تو ہے سر جو ایک ہیں جو چھپے ہوئے لوگ ہیں 4-5، وہ میں ان کا نام ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا. دوسرا مجھے بتائیے کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ سینٹرل کمیٹی مانے جاتے ہیں جن کا نہ آگا تھا نہ پیچھے تھا، نہ کوئی خاندانی سیاست تھی نہ نظام تھا، یعنی جمشید چیمہ صاحب آ گئے، مسرت جمشید چیمہ آ گئے، فواد چودھری آ گیا، اینڈ سو آن سو فورتھ، ایک لمبی لائن. تو خان صاحب ان لوگوں کو سنتے رہے اور انہوں نے ایک پورا میکنزم بنا دیا. ایک سٹیٹ ایک لیول یہ ہے، دوسرا لیول سر فورن فرنٹ تھا، انہوں نے ایبسولوٹلی نوٹ کیا، اور ابھی جو ہے وہ جارج بولٹ کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ریسکیو کرو، اور پاکستان کے اندر حالات بڑے خراب ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، آپ کو ڈائیکاٹمی کہیں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں اس میں تھوڑا سا اور بھی چونکہ چیزوں کا مجھے علم تھا اس وقت، کیونکہ جو ترجمانوں کی کمیٹی تھی تو خان صاحب نے اپنے پوری ٹینیور میں جب تک 2 سال میں رہا وزارت میں، تو خان صاحب کے پی سے میں تھا اس میں کمیٹی میں، تو خان صاحب اور ہر چیز مس کرتے تھے، بٹ ترجمانوں کی میٹنگ ہر کسی طریقے سے وہ مس نہیں کرتے تھے. مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ایک ہفتہ ہماری میٹنگ نہیں ہوئی ہو، ہر ہفتے میٹنگ ہوتی. اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. یہ جن لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں جن کو تو میں نے اس کمیٹی میں اس وقت نہیں دیکھا تھا، لیکن اور جتنے ہمارے لوگ تھے تو یہ ہم بڑی جو ہمیں یہ افضل چند نہیں، اسے آپ پوچھے، یہ تھا ہمارے ساتھ. ہمارے اس وقت بھی ایک سٹانس تھا. ایک دن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک دن یہ جو ہمارے سینیٹر صاحب ہے، یہ چودھری صاحب جو لاہور والے، اس کا کیا نام ہے جو چودھری صاحب ہے ابھی جس کا وہ جو ویڈیو بھی اس کی چل رہی ہے آگے، جی سر وہ جماعت اسلامی کے تھے پہلے، وہ اس کا کیا نام ہے؟ وہ نہیں جو بھی محمود الرشید کی بات تو نہیں کر رہے سر؟ نہیں محمود الرشید نہیں، وہ دوسرے سینیٹر صاحب جو ہے. اچھا
وہ ایک دن ہماری میٹنگ میں ترجمانوں کی میٹنگ میں کہنے لگا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا خان صاحب، یہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے نا بعد میں جو پارٹی میں آئے ہوئے، تو ہم نے 22 سال گزارے ہوئے اجاز، تو میں واحد بندہ تھا کہ میں نے اس کے منہ پہ اجاز چودھری کے خان صاحب کو کہا، میں نے کہا خان صاحب یہ بات بھی اس کو بتا دے کہ اس وقت آپ ایک سیٹ جیتتے تھے، ٹھیک ہو گیا، آج آپ وزیر اعظم ہے تو یہ لوگ آئے تو وزیر اعظم بھی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، جب یہ لوگ آپ کے ساتھ تھے تو اس وقت آپ ایک سیٹ دیوالی والی ایک دفعہ آپ سے جیتی، تو میں نے کہا کہ دیکھیں بات ہم یہ نہیں کر رہے، یہ فرق چھوڑ دے، جو کام کرتا ہے، جو کل آیا پرسوں آیا وہ آیا ہے، خان صاحب آپ کے اس میں آیا ہے، آپ کے ٹرسٹ پہ آیا ہے، آپ کی بات پہ آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پرابلم ادھر سے پھر شروع ہو جاتی تھی کہ آپ نے سچی بات کر دی تو ادھر آپ کے خلاف گروپ بندی شروع ہو جاتی تھی کہ یار یہ پرانے لوگ اور نئے لوگ، اور پھر یہ چیز، اور پھر اس کے اندر پرانے اور نئے کے اندر گروپ بندی۔ اچھا سر، کچھ گیٹس کے بارے میں بھی مجھے بتا دیں سر۔ ایک تو شاہ محمود گیٹ ہو گیا، پھر فواد چودھری پتہ نہیں کہاں سے پیرا ٹروپنگ کر کے انہوں نے بیانیہ بنا دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا فوج کے خلاف، کہا کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اور اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے۔ آپ تو سر اس کے بالکل حق میں نہیں تھے، اور آپ سے جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سائٹ پر ہو گئے، فخر امام صاحب جیسے معزز اور سیزن لوگ نظر نہیں آئے، ارباب شہزاد صاحب جیسے معزز لوگ کبھی نظر نہیں آئے۔ یہ کون لوگ تھے جو اس پارٹی کو کس طرف لے گئے، اور آج پھر جو ہے وہ ایبسولوٹلی نوٹ کر کے امریکہ کے ساتھ تعلق برباد کیے، اور آج پھر اسی امریکہ کے پاس وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں، اور یہاں پر پتہ نہیں کس کو کیسے پیسے دیے جا رہے ہیں؟ یہ کیسا معاملہ چل رہا ہے، یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں چیز یہ تھی کہ چیزوں میں بہت قول اور فعل میں بہت بڑا کنٹراڈکشن تھا، ٹھیک ہے، ہم نے چیزوں کو بڑی نزدیک سے دیکھا ہوا ہے جی، ہمیں چیزوں کا پتہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بات ہم کرتے بھی تھے تو اس کا جو ایک لابی ہوتی تھی وہ اس وقت بھی جو ہے نا اس بات پہ فوری طور پر، یعنی ہم ایک امپورٹنٹ میٹنگ کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے دوں، اب وہاں سے جب میں باہر نکلتا تھا وہاں پہ موبائل بھی الاؤڈ نہیں تھا، اگلے مجھے کال کرتی تھی کہ آج آپ نے خان صاحب کے سامنے یہ کہا، دیکھیں یعنی جس کے خلاف اگر کہیں میں نے بات کی بھی نہیں ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ نے میرے خلاف بات کی ہے، یعنی ہماری اندر کی اتنی سیکریسی تھی کہ میٹنگ بھی آؤٹ ہو جاتی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ آپ کیا بات کریں گے کہ آپ کے ساتھ لوگوں کو، آپ کو یہ پتا ہو کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے، یعنی یہاں تک ہوتا تھا کہ یار اگر آج آپ نے میٹنگ میں میرا ذکر کیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھے تو پھر تو یہ ہو جائے گا۔ میں اپنی بات تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن سر مجھے ایک آخری سوال کا جواب دیں، اور میں آپ سے بہت ڈیٹیل میں ٹائم بھی لینا چاہوں گا۔ مجھے سر یہ بتائیے کہ سارے کی ساری ڈائیکوٹمی ہے، اتنی سارے تضادات ہیں، اس کے ساتھ بھی عمران خان صاحب جو بیانیاں بیچنا چاہ رہے ہیں، عوام اس کو بائک کر رہی ہے، عوام کو ہو کیا گیا؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن سازی کر رہے ہیں، اور وہ 70% یوتھ جو ہے وہ 18 سال کی ہے، 19 سال کی ہے، 20 سال کی ہے۔ یہ کس طریقے سے معاملہ بن رہے ہیں سر؟ بڑی جلدی سے بتائیے گا، ٹائم کم ہے سر۔ میں صرف آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دیکھیں ہم اگر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں یا یہ جو چیزیں ہیں، تو بی ویری فرینک یہ حالات بہت بری طرف جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ ہمارے ملک کے حالات بالکل اس وقت اس حالت پہ ہم پہنچے ہوئے، معاشی دیکھیں، انٹرنل دیکھیں، ایکسٹرنل دیکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو بھائی ہم کہ ہمارے جیسے لوگوں پہ اگر کوئی کرٹیسزم کرنا چاہتے ہیں ویلکم، ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا، جو صحیح کا صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے، سیاست جائے باڑ میں، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے سیاست کرنا ہے۔ I appreciate this, sir. I appreciate. ہم نے اس ملک میں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ممبر نیشنل اسمبلی اجمل وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے علاوہ حسن مرتضیٰ رہنما پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، جس طرح سے اجمل وزیر صاحب نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، ان کو خیر آباد اپنی پارٹی کو کہا ہے، اور بھی بہت سارے پی ٹی آئی میں لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، جس پر حکومتی اتحادی جماعتیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ضمیر جاگ رہے ہیں، اور یہ جس طرح سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کو انہوں نے اس کی مذمت کرتے ہیں، انہوں نے اسی وجہ سے بھی چھوڑا ہے۔ بہت ساری اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طرح سے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں وہ خان صاحب کے لیے سوچنے کی بات ہے، جس طرح سے انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا خاص طور پر فوج کو لے کر۔ تو آپ اپنی سیاست ضرور کریں، لیکن املاک کو نقصان پہنچانا، فوج کے خلاف باتیں کرنا، یہ سراسر غلط ہے۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔